हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत पुरफजर जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज सुबह हम फिर खुदावंद की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद खुदा जो भला है, जिसकी शफ़क़त अबदी है, जिसका प्यार निराला है, जो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि हर एक शख्स ज़िंदगी पाए। सो आइए आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श मोहतबर कलाम में से सीखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक, उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत से का मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। इस आयत के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी शख्सियत को मुतारफ़ कराते हैं जो एक चोर की सी हैसियत रखता है, जो एक डाकू की सी हैसियत रखता है। और उसके तल्लक से खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया कि वो बग़ैर मकसद के, बग़ैर किसी काम के नहीं आता, लेकिन जब वो आता है तो उसका एक मकसद है और वो एक प्री प्लानिंग के तहत आता है और वो आकर अपना काम जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़ाहिर करता है। पहला काम जो है उसका चुराना है और दूसरा काम है चुराने के बाद मारना भी है और मारने के बाद हलाक करना भी है। ये हम देखते हैं कि यहाँ जिस शख्सियत को मुतारफ़ करवाया गया है उससे हम सब वाकिफ़ तो हैं, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं हैं। हम उसे जानते तो हैं, लेकिन उसका ख़्याल हमारे जहन में नहीं रहता। और उस शख्सियत के तल्लक से आप सब जानते हैं, और वो शख्सियत है इब्लीस। शैतान ज़िंदगियों के अंदर आता है और उसका मकसद है ज़िंदगी चुराना, ज़िंदगी को छीनना, कुछ ना कुछ ले लेना, हमारा इत्मीनान, हमारी खुशी, हमारी सेहत, हमारी तंदुरुस्ती, हमारे अच्छे वसाइल, इन सब को वो आकर छीनता है, हमसे ले लेता है। और वो नहीं चाहता कि ज़मीन पर कोई शख्स भी अमन और सलामती से ज़िंदगी गुजारे। हम जानते हैं कि बाग़ एदन के अंदर जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो एक खूबसूरत फ़िज़ा उन्हें मुहैया की, एक खूबसूरत माहौल उन्हें दिया और उनके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो शादमान ज़िंदगी गुजारते थे, ना पहनने की फ़िक्र है, ना खाने की फ़िक्र है और ना दुनियावी कोई परेशानी उनके सामने है, और ना बिजली का बिल है, ना मकान का किराया है, बल्कि खुदावंद ने ये तमाम फैसिलिटीज़ जो थी वो बाग़ एदन के अंदर उन्हें मुहैया की। और बाग़ एदन के अंदर मुक़द्दस आदम और मुक़द्दस हवा एक शादमान ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन हम देखते हैं कि इब्लीस चोर ने आकर बड़े ही मकार तरीके से मुक़द्दस हवा को बहकाया और उसको अपने बहकावे के अंदर लाकर खुदा के हुक्म को तोड़ने के लिए उसे आमादा किया। क्योंकि सारी कहानी से तो हम वाकिफ़ हैं, लेकिन आज मेरा मकसद सिर्फ ये बयान करने का है कि ये शख्सियत चोर की तरह आती है और हमारी ज़िंदगियों के अंदर आकर वो अजीब तरीके से काम करती है। सो मुक़द्दस हवा के पास जब वो आता है तो मकारी के साथ, फ़रेब के साथ उसे अपने बहकावे में ले लेता है और ममनुआ फल के तलक से बातचीत करते हुए उसे आमादा कर देता है कि वो खुदा का हुक्म तोड़े। क्योंकि खुदा ने ये हुक्म सादर किया था कि बाग के बीच के दरमियान नेको बद की पहचान के दरख्त का फल तुमने नहीं खाना। सो हम देखते हैं कि आज भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इब्लीस ख़यालात के अंदर आकर हमें आमादा कर लेता है और हमारे ख़यालात को वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। और जब वो हमारे ख़यालात को अपने कंट्रोल में लेता है तो हर वो काम जो खुदा के शरीयत के अंदर लिखा हुआ है
کہ تم نے نہیں کرنا، وہ ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ہم ان تمام کاموں کو کریں اور خدا کے حضور میں مجرم ٹھہریں، خدا کے حضور میں گنہگار ٹھہرے۔ سو مقدس ہوا اس کے بہکاوے میں آ گئی اور اس نے وہ پھل خود بھی کھایا اور پھر آدم کو بھی وہ پھل کھلایا۔ حالانکہ آدم اس سے پہلے سب کچھ جانتا تھا کہ خدا نے اس پھل کو کھانے کے لیے ہمیں روکا ہے، لیکن اس نے جب وہ دیکھا کہ ہوا نے کھایا تو ہوا نے اس بات کے لیے آدم کو بھی آمادہ کر لیا کہ دیکھ یہ پھل کس قدر خوبصورت ہے، جب دیکھنے میں خوبصورت ہے، اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ ساری تعریفیں جو شیطان نے اس کے اندر ڈالی تھی، اس نے آدم کو بھی ان کے لیے آمادہ کر دیا۔ اس طرح آدم نے بھی وہ پھل کھایا اور اس طرح دونوں ہی گناہ کرنے کے سبب سے خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر خوف آ گیا، ان کے اندر ڈر پیدا ہوا۔ اب وہ خدا کے ساتھ جو رفاقت رکھتے تھے، خدا ٹھنڈے وقت میں آتا ہے، وہ معمول کے مطابق ان کے ساتھ رفاقت کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو درخت کے پتوں کے سبب سے پتوں میں چھپانے کی کوشش کی، اور وہ لنگیاں جو درختوں کے پتوں سے بنائی وہ بھی ان کو مکمل طور پر ان کے جسم کو ڈھانپ نہ سکیں، اس لیے وہ خوف زدہ ہوئے، پریشان ہو گئے۔ جب خدا نے آدم کو آواز دی تو وہ کہنے لگے کہ ہم ڈر گئے، ہم ننگے تھے، اور وہ شرمندگی کو چھپانے کے لیے درختوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ جب زندگی کے اندر گناہ جاتا ہے تو پھر گناہ جو ہے اس کو انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے چھپا نہیں سکتا۔ ہم جانتے ہیں مقدس داؤد کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اتنا خدا کے قریب شخص جو ہے، اور وہ خدا اسے اپنی جلال میں چھپائے ہوئے بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر جس طرح مقدس ہوا اور مقدس آدم جو تھے وہ خدا کے جلال میں زندگی گزارتے تھے اور کسی طرح کی کوئی فکر نہیں تھی، تو ابلیس نے آ کر ان کے زندگی میں چور کی طرح کام کیا۔ اسی طرح مقدس داؤد جو ہے، ہم جانتے ہیں کہ کس قدر خدا کے قریب، جس کے تعلق سے خدا نے سیمول سے بات کی کہ مجھے ایک ایسا شخص مل گیا ہے جو میرے دل کے مطابق ہے۔ یہ کیسا شخص جو خدا کے دل کے مطابق تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی زندگی کے اندر، اس کے خیالات کے اندر شیطان آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر وہ اس کے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور وہ خیالات کے اندر ہی جنگ کرتا ہے۔ سو ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑا میدان جنگ جو روحانی میدان جنگ ہے وہ ہمارا ذہن ہے، ہمارے خیالات ہیں، ہمارے تصورات ہیں، اور یہ خیالات جو ہے ان کو وہ کنٹرول کرتا ہے، ان پر وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان خیالات کے وسیلہ سے ہماری زندگی کے اندر آتا اور وہ تباہی پیدا کرتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس داؤد، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ذہن، اس کے خیالات کو کس قدر اس نے اپنے کنٹرول میں لیا، اور ایک غیر عورت کو اس نے اپنے قبضے میں، اپنے طویل میں لے کر اس کے ساتھ زناکاری بھی کی، اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے اس کے شوہر کو بھی کس طرح وہ جنگ کے اندر قتل کرواتا ہے، اور اس طرح ایک گناہ کو چھپانے کے لیے اور گناہ اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ اسی طرح جب شیطان آتا ہے تو آ کر وہ مختلف طریقوں سے نہ صرف ایک گناہ ہم سے، بلکہ وہ جس طرح ایک خادم نے بہت خوبصورت کہانی سنائی، کسی نے کو مکان جو تھا وہ کرائے پر لیا، تو اور وہ کسی جگہ پر مالک کے پاس جاتا ہے تو وہ لیتا ہے، تو کہتا ہے کہ مالک کہتا ہے کہ یہ تو سارا جو ہے وہ گھر لے لے، لیکن یہ جو نا ایک کیل جو ہے وہ میرے لیے چھوڑ دے۔ تو وہ اس کی کیل کو استعمال کر کے ہر روز اس کے کیل پر کچھ نہ کچھ ایسی چیز جو ہے وہ لٹکا دیتا ہے، یا وہ کھنٹی کے اوپر وہ لٹکا دیتا ہے۔ تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے اس قدر ان ساری اس کی آلودگیوں سے، گندگی سے جو لا کر وہ اس کے اوپر لٹکاتا ہے، اس کو مکان چھوڑنا پڑا۔ سو ابلیس جو آتا ہے وہ زندگی کے اندر اسی طرح آتا ہے، ایک دن ایک چیز لاتا ہے، دوسرے دن دوسری چیز لاتا ہے، تیسرے دن تیسری، آخر وہ اس زندگی پر مکمل طور پر قبضہ کر لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے۔ سو دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے کس قدر مقدس ہوا پر، آدم پر اس نے کنٹرول کیا، اور لکھا ہے
کہ وہ اس جلال سے محروم ہو گئے۔ وہ خدا نے جب انہیں کہا تھا کہ تم نے اگر یہ پھل کھایا تو تم مر جاؤ گے، روحانی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ رومیوں کے خط 3 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ سو آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تو خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، اس رفاقت سے محروم ہو گئے، اور خدا نے کہا کہ اب انہیں باغ عدن سے باہر نکال دو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اس نے شیطان نے ان کی زندگی کے اندر آ کر ان کی زندگی سے خوشیاں چھینی، وہ پاکیزگی چھین لی، وہ راست بازی چھین لی، وہ راست بازی کی پوشاک جو تھی اس کو لدا کر دیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کام جو ہوا وہ روحانی موت کا۔ لکھا ہے وہ مار چرانے آتا ہے، مار ڈالنے آتا ہے اور ہلاک کرنے کے لیے۔ ہلاکت جو ہے یہ ابدی موت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا جو تھے اس موت کے کنٹرول میں چلے گئے، ابدی موت کا کنٹرول ان پر آ گیا، اس طرح خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ اور کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے رومیوں کے خط میں، ایک شخص کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یہ موت ساری دنیا میں پھیل گئی۔ آدم اور حوا کے گناہ نے پوری دنیا کو اس ہلاکت کے اندر لے گئی، اور ہر ایک شخص جو تھا وہ گناہ کی مزدوری کے اندر آیا، کیونکہ کلام رومیوں کے خط میں 6 باب میں لکھا ہے 23 آیت میں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس آیا اور اس نے مقدس آدم سے اور حوا سے زندگی چھین لی، خوشیاں چھین لی، رفاقت چھین لی، اور وہ ساری فیسلٹیز جو تھی جو آدم اور حوا کو باغ عدن کے اندر میسر تھی وہ سب کچھ چھین لی۔ اب آدم اور حوا کیا ہے، ان کی زندگی میں کیسے گناہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ پہلی بات جو سب سے پہلی بات کہ خدا کا جلال ان کی زندگی سے چلا گیا، ان کی آنکھوں کے اندر گندگی آ گئی، ناپاکی آ گئی، اور اپنے آپ کو بھی وہ خدا کے ظلم میں مجرم بھی دیکھنے لگے، اور اپنے آپ کو انہوں نے ننگا بھی محسوس کیا۔ سو جب گناہ زندگی میں آ جاتا ہے تو ہمارے اندر کی ساری راست بازی، وہ پاکیزگی کا لباس ہماری زندگی سے ختم ہو جاتا ہے، اور راست بازی کے بجائے گناہ آلودہ زندگی آ جاتی ہے، اور ہر طرح کی برا خیال، بری سوچ انسان کی زندگی پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی جو کمی آ گئی وہ ایک تو خدا کی رفاقت سے باہر چلے گئے، آدم کی ساری جو عدن کی وہ ساری انہیں زندگی کی سہولیات میسر تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب انہیں کیا ہے، بار خدا نے کہا کہ تو اپنے خون اور پسینے کی کمائی کرے۔ اب محنت مشقت اسے کرنی پڑی، اور ایسی محنت مشقت کہ خون اور پسینہ بہانے کے سبب سے اب اسے جو ہے وہ کھانا میسر ہے۔ پہلے آرام و سائش ہے، پہلے جلال ہے، حضوری ہے، ہر طرح کا پھل ہے، سب کچھ ہے۔ اب وہ ان ساری سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کس قدر محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، دن رات جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے، تب انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کی ضروریات جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اب باغ عدن سے باہر نکل کر محنت مشقت ہے، خون اور پسینے کی محنت کی روٹی کھاتا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد سب سے اہم بات جو ہے وہ خدا کے جلال سے محروم ہو کر ابدی موت کے کنٹرول میں چلا گیا۔ موت نے اس پر قبضہ کر لیا، اور نہ صرف اس وقت ہم دیکھتے ہیں اگرچہ جسمانی طور پر زندہ رہا، لیکن ہم اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موت ان پر آ گئی، جسمانی طور پر بھی موت ان کی زندگی میں آ گئی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں جسمانی موت نے بھی کنٹرول کر لیا، اور پھر روحانی موت بھی جو ہے وہ اس پر آ گئی۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ آدم کے گناہ کے سبب سے پوری دنیا اس کے قبضے میں چلی گئی۔ سو لکھا ہے کہ چور نہیں آتا، چرانے کے لیے آتا ہے، مار ڈالنے کے لیے آتا ہے، اور ہلاک کرنے کے لیے۔ ابلیس جب زندگی میں آتا ہے تو ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ داؤد کی زندگی میں وہ چور کی طرح آیا، اور اس کے ساری وہ راست بازی اور وہ سارا سب کچھ چھین لیا۔ اب جب داؤد کی زندگی کے اندر گناہ آ گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کیسے ہے۔ جب ہم اس کی زندگی پہ غور کرتے ہیں تو وہ خدا کے بغیر زندگی گزارنا اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ وہ شخص جو خدا کی ہر بات پر وہ عمل کرتا ہے، خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے، اور خدا اس کی ہر طرف سے رہنمائی کرتا ہے، لیکن جب گناہ آ گیا تو ہم دیکھتے ہیں پھر خدا نے نبی کی معرفت داؤد کو پیغام دیا کہ اس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور خدا اس سے ناراض ہے۔ سو اس کو سزا بھی خدا نے دینے کے لیے اسے کہا کہ
تیرے گھر سے شر جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کے گھر میں شرارت ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا بڑا بیٹا جو ہے کس قدر اس کا دشمن ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں کس قدر کی اس کے بیٹے جو ہیں وہ اپنی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ زنا کاری کرتے ہیں، اور اس قدر مختلف قسم کے ایسے حالات اس کی زندگی میں ہے۔ اور اب ہم جب چھٹا زبور پڑھتے ہیں، پھر 32 زبور پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کیا کہتا ہے۔ چھٹے زبور میں کہتا ہے کہ میرا بستر جو ہے وہ آنسوں کے ساتھ بھیگ جاتا ہے، میں روتا ہوں خدا کے ظلم میں، چلاتا ہے خدا کے ظلم میں اس سزا کے سبب سے جو گناہ کے سبب سے آئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کس قدر خداوند نے جب اس نے اقرار کیا، رو رو کر خدا کے ظلم میں اقرار کیا، تب خدا نے اس کے گناہ کو معاف کیا۔ جب چور آتا ہے زندگی کے اندر، چرا لیتا ہے، سب کچھ چھین لیتا ہے، خداوند یہ چاہتا ہے کہ آج ہم اس بات پہ غور کریں کہ چور جو ہے، ابلیس جو کس قدر زندگیوں کے اندر آ کر تباہی، ہلاکت، موت پیدا کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر آج بھی اسی قدر جب وہ ابلیس مختلف طریقوں سے آتا ہے تو وہ کس قدر ہمارے گھروں کے اندر بدمزگی پیدا کرتا ہے، ہماری خوشیاں چھین لیتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر ایک اچھے ہنستے بستے خاندانوں کے اندر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور خاندانی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے اندر اختلافات آ جاتے ہیں۔ جب گناہ آ جاتا ہے، جب ابلیس آتا ہے مختلف طریقوں سے، تو گھروں سے ہر طرح کی وہ خوشیاں، ہر طرح کا اطمینان، ہر طرح کے اچھے حالات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، بد امنی، بے چینی، اور پھر جسمانی بیماریاں جو ہیں، روگ آ جاتے ہیں۔ جسمانی بیماریوں کی صورت میں ابلیس ہمیں جو ہے وہ اس قدر دکھ دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کو دکھ دینا۔ اس کا کام ہے کہ ایک ایماندار شخص کی زندگی میں جب وہ آتا ہے تو مختلف قسم سے انسان کو یا ایک بلیور کو یا ایک ایماندار شخص کو بھی آ کر وہ کس قدر پریشان کرتا ہے، جس طرح داؤد کی زندگی میں شیطان آیا۔ اور اس طرح ہم بہت سے ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ جب گناہ آیا تو گناہ کے اثرات کس قدر، بنی اسرائیل کی جب ہم کہانی پڑھتے ہیں تو پورے پرانے عہد نامے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب بنی اسرائیل خدا کے ظلم میں گناہ کرتے تو ہزاروں کی تعداد میں ہلاک ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے، خدا ان کے گناہ کی سزا دیتا تھا۔ ابلیس جو ہے وہ زندگی، تو ہمیں اب آج جو خداوند کا کلام ہماری رہنمائی یہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کس طرح اس چور سے محفوظ کرنا ہے، کس قدر ہمیں اپنے آپ کو باخبر رکھنے کی ضرورت ہے، کس قدر ہم اس ابلیس کے تمام ان ناپاک عزائم سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پہلی بات جو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اب خداوند یسوع مسیح جو زندگی کا مالک ہے وہ کہتا ہے میرے آنے کا کیا مقصد ہے، لوگوں کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو خداوند کے کلام پر عمل نہیں کرتے، وہ لوگ جو یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، یا وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یا خدا کی محبت کا اظہار ہے، یا انسان کے گناہ کے کفارے کے لیے خدا نے ایک الہی انتظام کیا۔ حالانکہ شریعت کے اندر، اور حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر، صحائف کے اندر، زبور کی کتاب کے اندر خداوند یسوع مسیح کے مسیح کے آنے کی خوشخبری دی گئی کہ اب خداوند جو ہے وہ انسان کے لیے ایک عجیب کام کرے گا، اور وہ اس دنیا کے اندر اپنے بیٹے کو کس قدر بھیجے گا، اور وہ انسان کے گناہ کا کفارہ دے گا، اور انسان کو گناہ سے، موت سے، ابدی ہلاکت سے کس قدر جو ہے وہ خدا اپنے عجیب طریقے سے انسان کو رہائی دے گا۔ جب اسرائیلی جو تھے، جب یہ اس پیغام کو قبول نہیں کر رہے تھے، خداوند یسوع مسیح کی اس زمین پر آنے کے مقاصد کو نہیں پہچان رہے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خداوند یسوع مسیح ان یہودیوں کو، ان لوگوں کو اس بات کی طرف سے باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ کس قدر اس زمین پر کس مقصد کے لیے آیا۔ ہم دیکھتے ہیں جب ہم پہلی 10 آیات کے اندر دیکھتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پہلے اپنے آپ کو ان کے سامنے رکھیں کہ میں وہ چرواہ ہوں جو اپنی بھیڑوں کے لیے، جو اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے۔ اور اس نے بیان کیا کہ بہت سے مزدور ایسے آئے جنہوں نے بھیڑوں کی اون تو کھائی، جنہوں نے بھیڑوں کا گوشت تو کھایا، جنہوں نے بھیڑوں کو سے ہر طرح کے وسائل تو حاصل کیے، لیکن وہ چور کی طرح، وہ ایک مزدور کی طرح کام کرتے رہے، لیکن وہ اپنی عیش میں پڑ گئے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے چرواہوں کا ذکر ہمیں
حزقیل کی کتاب میں ملتا ہے کہ کس قدر چرواہے جو تھے انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا، اور جس مقصد کے لیے وہ زمین پر بھیجے گئے انہوں نے پورا نہ کیا، یا پھر وہ بہت سے ایسے چرواہے اٹھ کھڑے ہوئے جو چور کی طرح آتے تھے اور وہ صرف اپنے مقصد کو پورا کرتے تھے، لیکن لوگوں کی زندگیوں کے تعلق سے ان کا کوئی کنسر نہ ہوتا تھا، صرف ان کے اپنے ذاتی مفادات تھے۔ تو ان کے تعلق سے خداوند پھر کہتا ہے کہ میں اب خود اٹھوں گا اور اپنی بھیڑوں کے لیے اس زمین پر جا کر اپنی جان دوں گا۔ سو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کے انجیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح 10ویں باب میں کہتے ہیں کہ میں بھیڑوں کا اچھا چرواہا ہوں، میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دینے کا ہوں، اور وہ فرماتے ہیں میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں اور میں اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہوں۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا چرواہا اس کا کام یہ ہے کہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے۔ سو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خداوند یسوع مسیح زمین پر آنے کے مقصد کو بیان کرتے ہیں۔ پہلے وہ چور کے طرف سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کس قدر آیا اور اس نے کس قدر انسان کو برباد کر دیا، موت دے دی، لیکن اب وہ اپنے آنے کے مقصد کو بیان کرتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ جب ہم زندگی سے تعلق سے بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہی زندگی جو عدن کے اندر تھی، اور انسان اور خدا کا آپس میں ملاپ تھا، اور اس قدر خوبصورت زندگی، اس قدر خوبصورت فضا، اس قدر ہر طرح کی سہولت انہیں میسر تھی۔ اب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں دوبارہ زمین پر اس لیے آیا ہوں تاکہ تم وہ زندگی پاؤ جو زندگی تم کھو چکے ہو، وہ روح جو تم کھو چکے تھے گناہ کے سبب سے، اب میں وہ تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، اور میں کثرت کی زندگی۔ جب ہم کثرت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے زندگی کی تمام وہ نعمتیں، زندگی کی تمام وہ ضروریات جو مجھے اور آپ کو زمین پر رہتے ہوئے ضرورت ہے، اور وہ خداوند ہمیں مہیا کرنے کے لیے آئے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک اچھے چرواہے کی حیثیت سے وہ ہماری فکر کرتے ہیں، ہماری خوراک کی فکر کرتے ہیں، جسمانی خوراک کے لیے بھی اور روحانی خوراک کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح فکر کرتے ہیں۔ اور خداوند نے ہمیں یہ کلام اس لیے دیا ہے تاکہ اس کلام کو ہم اپنی ہر روز کی ضروری زندگی کی خوراک سمجھ لیں، اور جب ہم اس زندگی کی خوراک سے بنا لیتے ہیں، لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان میں معجزات ہوتے ہیں۔ جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں معجزات شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا معجزہ جو میری اور آپ کی زندگی میں خدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نجات عطا کرتا ہے، وہ ہمیں گناہ سے مخلصی دیتا ہے، وہ ہمیں گناہ سے رہائی دیتا ہے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم 30 باب یوحنا کے انجیل کا پڑھتے ہیں تو اس کے 16ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو یہاں پہلا مقصد جو خداوند یسوع مسیح کا میری اور آپ کی زندگی کے لیے وہ ہے کثرت کی زندگی، اور اس کثرت کی زندگی میں پہلا مقصد جو ہماری زندگی کے لیے پہلی ہماری زندگی کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نجات دیتا ہے، وہ ہمیں مخلصی دیتا ہے، رہائی دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو نجات دینے کے لیے، گناہ سے چھٹکارے کے لیے مختلف قسم کے ایسے سہولیات مہیا کیے، لیکن انسان اسے فیض یاب نہ ہو سکا، انسان اس سے زندگی نہ پا سکا، انسان اس سے نجات نہ پا سکا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انبیاء کو بھیجا، نبی بھیجے، خدا نے کلام بھیجا، شریعت بھیجی۔ خدا نے جب شریعت بھیجی تو اس شریعت پر بھی انسان جو تھا کمزور ہو کر عمل نہ کر سکا۔ جب ہم رومیوں کا خط پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جب وہ کام جو شریعت کمزور ہو کر نہ کر سکے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کے اندر کمی تھی، بلکہ انسان کمزور تھا، اس کے اندر جو بات تھی وہ شریعت کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے یہ شریعت جو تھی بعض اس کے لیے استاد تو ثابت ہوئی، لیکن اس کا علاج نہ ہو سکا، اس کو نجات نہ مل سکی۔ اس لیے اور خداوند نے اس طرح کے طریقہ کار جو تھے انسان کے لیے مہیا کیے گئے تاکہ یہ انسان جو ہے وہ زندگی پا سکے، نجات پا سکے، مخلصی پا سکے۔ لیکن جب یہ سب کچھ کارگر نہ ہوا تو لکھا ہے کہ پھر خدا نے آخر وقت میں اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور لکھا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے، یعنی who believe on the Son of God Jesus Christ, he will have a eternal life.
سو خداوند یسوع مسیح ہمیں ہمیشہ کے زندگی اٹرنل لائف دینے کے لیے آئے. سو اس لیے وہ کہتے ہیں میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت پائیں. تو اس کثرت کی زندگی کے اندر پہلا کام جو ہے وہ میری اور آپ کی نجات ہے اور یہ مقصد سے اور رہائی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک مفلوج آتا ہے تو وہ تو شفا پانے کی غرض سے آتا ہے اور اسے لوگ لے کر چرپائی پر اٹھا کر لاتے ہیں تاکہ اسے شفا مل جائے، تاکہ اس کی وہ جو فالج کی بیماری ہے اس سے رہائی مل جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں یسوع مسیح پہلے سے کہ وہ اسے شفا دیں، ایک بہت بڑا کام جو اس کی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، جو کرنے کے لیے یسوع مسیح ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا جا تیرے گناہ معاف ہو. یہاں گناہوں کی مخلصی ہے، یہاں گناہوں کی رہائی ہے، یہاں نجات ہے. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اب لوگ بڑبڑانے لگے کہ یہ کون شخص ہے، انسان کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے سوائے خدا کے. سو یہاں خداوند یسوع مسیح پر اس بات کو بھی واضح کرتے ہیں کہ یسوع مسیح تو خود خدا ہے اور اس کے پاس یہ اختیار ہے. اس نے کہا کہ یہ کام تو آسان تھا کہ مجھ سے کہتا اپنی چارپائی اٹھا، اور میں جانتا تھا کہ یہ کام مشکل ہے کہ کوئی شخص گناہ سے نجات پا جائے، لیکن میں تو آیا ہی اس مقصد کے لیے. اس لیے پھر خداوند یسوع مسیح نے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اسے نجات دی، اور پھر اسے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. سو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں اور اس کو اس کی بیماری سے بھی شفا دیتے ہیں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات جو خداوند یسوع مسیح نے کہی کہ میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، یہاں اس کو جسمانی طور پر بھی رہائی اور مخلصی اور نجات مل گئی. اور سب سے پہلا کام جو خداوند نے اس کی زندگی میں کیا، اس کے گناہ سے اسے نجات دی. سو آج میری اور آپ کی زندگی میں بھی خداوند یہی چاہتا ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کثرت کی زندگی مل جائے، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری جو ہے وہ زندگی بحال ہو جائے، تو آئیے آج جو کام پہلا کام ہے وہ یسوع مسیح کے پاس آ جائیں اور یسوع مسیح کو آ کر اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. دیکھیں جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسے قبول کرتے ہیں اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر، تو پھر وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ ہمیں گناہوں سے رہائی دیتا ہے، اور وہ ہمیں نہ صرف گناہوں سے رہائی دیتا ہے بلکہ وہ مقام جو گناہ کے سبب سے انسان سے چھن گیا تھا کہ وہ فرزندیت کا حق جو آدم خدا کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے رکھتا تھا، وہ جب ختم ہو گیا، اب خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے فرزندیت کا حق جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں یوحنا کہتا ہے اپنے پہلے باب کی 12ویں آیت میں، جتنوں نے اسے قبول کیا، جو بھی اب یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو جان لیتے ہیں کہ وہ اس لیے ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، وہ گناہوں سے نجات پا لیتے ہیں، وہ گناہوں سے مخلصی پا لیتے ہیں، رہائی پا لیتے ہیں اور وہ کثرت کی زندگی پاتے ہیں. اس لیے لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. سو دوسرا کام جو میرے اور آپ کی زندگی میں آتا ہے وہ فرزندیت کا حق جو ہم گناہ کے سبب سے، آدم کے گناہ کے سبب سے کھو چکے تھے، خداوند اسے بحال کرتا ہے اور ہمیں پھر سے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب ہم موت کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے. اسی یوحنا کی انجیل میں 6 باب میں لکھا ہے جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں. اب اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، اب اس گناہ کی سزا کا اس پر حکم نہیں رہتا، بلکہ لکھا ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ ابدی ہلاکت جو گناہ کے سبب سے انسان پر غالب تھی، اب اس کا اختیار نہیں رہتا. جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے اپنی زندگی میں اور بھیجنے والے کو یعنی خدا پر ایمان لے آتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم زندگی پا سکیں، جب ہم اسے قبول کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں نجات بھی آ جاتی ہے، ہماری زندگی میں فرزندیت کا حق بھی واپس لوٹ آتا ہے، اور پھر ہم موت جو ہے، گناہ کی سزا جو ابدی موت ہے، اس کا ہمارے اوپر اختیار ہی رہتا ہے. جب ہم مقدس وقت پڑھتے ہیں تو 20ویں باب میں جب ہم وہ سفید تخت کی بات سنتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ جتنوں کے وہ لوگ جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ملے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جن کا نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہ ملے وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ڈالے گئے. لیکن جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں فرزندیت کا حق مل جاتا ہے، نجات مل جاتی ہے،
اور ہمارے نام برا کی کتاب میں، کتاب حیات میں لکھے جاتے ہیں۔ اور کتاب حیات میں لکھنے کا سبب مقصد یہی ہے کہ اب ہم پر گناہ کی سزا کا حکم نہیں ہے، اب ہم بیٹوں کی حیثیت سے خدا کے حضور میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا مقصد اس زمین پر وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا آنے کا مقصد ہے تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ، اور کثرت کی زندگی کے اندر ہے نجات ہمیں مل جاتی ہے، فرزندیت کا حق ہمارا دوبارہ میں حاصل ہو جاتا ہے۔ اب گناہ کی سزا جو موت ہے وہ اختیار جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ رومیو کے خط 6 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب یسوع مسیح میں جب آ جاتے ہیں، ہم اس کے کلام کو اپنی زندگی میں قبول کر لیتے ہیں، اس کے آنے کے مقصد کو اور اس کے کفارے پر جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو اس دنیا میں ہمارے گناہ کا کفارہ بن کر آئے۔ جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے خون کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، تو پھر ہم کثرت کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ اب موت کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور جب ہم رومیو کا خط پڑھتے تو 8ویں باب کی آیات میں لکھا ہے اب پس جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ جو مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں اب ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اب وہ ہلاکت، ابدی ہلاکت، موت جو گناہ کے سبب سے تھی، اب وہ سزا ہم سے ہٹ گئی، اور اب ہم خدا کے حضور میں بیٹوں اور بیٹیوں کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم آج اس کلام کو اپنی زندگی میں قبول کریں، اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے زمین پر اس لیے ہے تاکہ ہمارے گناہ کا کفارہ بن جائے۔ تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو قبول کریں اپنی زندگی میں، اس پر ایمان لائیں، اور جتنے بھی اس پر ایمان لاتے ہیں انہیں وہ فرزندیت کا حق عطا کرتا ہے، بحالی ہو جاتی ہے، زندگی مل جاتی ہے، کثرت کی زندگی مل جاتی ہے، اور زندگی کی تمام وہ نعمتوں کے لیے پھر وعدہ کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح 6 باب متی کے انجیل میں بیان کرتے ہیں پہلے تم خدا کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو دنیا کی ساری چیزیں تمہیں مل جاتی ہیں۔ جب ہم اس کی بادشاہی کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں، اس کے بیٹے پر ایمان لے آتے ہیں، تو پھر زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے بھی خدا ہمارے ساتھ وعدے کرتا ہے، اور وہ ہمیں نہ صرف زندگی دیتا ہے، نجات دیتا ہے، بلکہ کثرت کی زندگی دیتا ہے، اور وہ تمام فیسلٹیز ہمیں مہیا کرتا ہے، اور ہماری سونے کی فکر کرتا ہے، کھانے کے لیے کہا ہے کہ تم کھانے کی فکر نہ کرو، پہننے کی فکر نہ کرو، یہ سب کچھ تو غیر قومیں ان کی فکر میں رہتی ہیں۔ جب تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہو تو اب خدا کا فرض ہے کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ مہیا کیے۔ تو آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی نعمت کی کمی نہیں رہتی، بلکہ خدا ہمیں تمام طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ خدا ہم سب کو آج اس کلام پر ایمان لانے، اس پر عمل کرنے کے لیے فضل اور توفیق دے، تاکہ پہلی بات ہم ابلیس کو پہچانیں، وہ کیوں آتا ہے ہماری زندگی میں، اور اگر وہ آتا ہے تو ہمیں کس قدر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے، کلام کے اندر، یسوع مسیح کے خون کے اندر چھپانے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین آمین۔